कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आपको वो क्या कहानी थी में खुशामदीद कहता हूँ। तो जो दोस्त हज़रात जो असल कहानियाँ हैं, जो सुनने के शौकीन हैं, जो शौक़ रखते हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए मेरे पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि रियल हैं, बिल्कुल हकीकत है। और इंशाल्लाह मैं कहानियाँ ऐसी सुनाऊँगा आप दोस्तों को कि आप कहेंगे कि वाक़ई ही ये सच कहानियाँ हैं और इंशाल्लाह कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त होंगे जिनके पास ऐसी कहानियाँ मौजूद होंगी। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम का एक पेज बनाऊँगा, उस पे इंशाल्लाह आप दोस्त जो हैं वो मुझे अपनी जो रियल हकीकत में जो इंसान के साथ होता है, तो वो आप मुझे अपनी कहानी सेंड कर सकेंगे। तो साथ में इंशाल्लाह जो भी अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी इंशाल्लाह तो आप कमेंट्स भी कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो इंशाल्लाह चलें आज की जो किला-कशी के बारे में जो एक कहानी है, हमारे गाँव के साथ ही एक गाँव था, वहाँ की ये असल और हकीकत कहानी है जो आप दोस्तों को सुनाने जा रहा हूँ। तो गौर से आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा और अच्छी भी लगेगी कहानी और आप इंशाल्लाह डिमांड भी करेंगे दोबारा सुनने की। तो आप सुने चलिए आज चलते हैं आज इसकी कहानी की जानिब। अच्छा मैं आज जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों के लिए वो मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो आबा-ओ-अजदाद का जो हमारा गाँव है पंजाब में, वहीं एक गाँव के साथ एक गाँव और भी है हमारा। तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त अहबाब रहते थे, तो उनको एक चिल्ला कशी का शौक हुआ। उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं एक चिल्ला कशी करूँ और कुछ जिन्नात को काबू में कर लूँ और उनसे काम लिया करूँ। यानी कि एक शौक पैदा हुआ उनके अंदर। तो उन्होंने वो एक आमिल हज़रात थे उनके पास चले गए। तो उन्होंने कहा कि जी मैं चिल्ला करना चाहता हूँ, तो आप मुझे यानी कि कुछ बताएँ, पढ़ने के लिए कुछ बताएँ। तो वो जो आमिल हज़रात थे उन्होंने उनको काफ़ी गाइड किया और उन्होंने सबसे पहले जो कुछ शराइत थी वो ये बताई कि आपको ये सबक दिया जाता है, आपने ये पढ़ना है और रात को आपने कब्रिस्तान के अंदर जो है, आपने वहाँ पे बैठ के ये अमल करना है। और यानी कि 1 घंटे का है या 2 घंटे का अमल है, वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आफ्टर 41 डेज़ जो है वो आपका जो है ना वो सामना हो जाएगा और हो सकता है उससे पहले भी सामना होना शुरू हो जाए। तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है और जो हिसार आप लगाएँगे सबक पढ़ने के लिए, उस हिसार से आपने बाहर नहीं जाना। तो वो जो दोस्त अहबाब थे ये उनकी ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये कहानी। तो शायद वो मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी शायद मुझे सुन रहे हों, देख रहे हों। तो इंशाल्लाह हमारे पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि असल हकीकत में हैं, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो बात इस तरह की उन्होंने जो सारी जो यानी कि शराइत वग़ैरह थी आमिल हज़रात ने वो हमारे जो दोस्त अहबाब थे उनको बता दी। और जैसे वो रात को जाते हैं वहाँ पे, खौफ़नाक सा एक माहौल है कब्रिस्तान में। अगर रात को अगर किसी को भी कहा जाए कि आप कब्रिस्तान में जा सकते हैं, तो यकदम एक बंदा यानी कि खौफ़ज़दा हो जाता है, उसको खौफ़ सा आता है, यकदम एकदम जिस्म सा जो है ना वो बंदे का काँप जाता है। तो वो आखिर उनके अंदर एक जोश था, जज़्बा था, तो कुछ शराइत भी उनके आमिल हज़रात ने जो बता के उनको भेजी थी। तो जो भाई हैं वो चले जाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता चले जाते हैं, हिसार लगाते हैं। हिसार लगाने के बाद वो हिसार के अंदर बैठ जाते हैं, जो उनका एक सबक उनको बताया गया है, उसके मुताबिक वो जो है वो सबक भी पढ़ते हैं। तो काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं, काफ़ी दिन गुज़रने के बाद उनको आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना कहीं पे यानी कि आग जलती हुई नज़र आ रही है, कहीं पे ऐसे उनको महसूस होता है जैसे कोई यकदम यहाँ से भाग के इस तरफ चला गया, कोई भाग के इस तरफ चला गया और कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई जैसे कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। यानी कि ऐसा माहौल जो उनकी खुद ज़ुबानी हमने खुद सुना। आखिरी कुछ अय्याम में जो उनके साथ एक्टिविटी हुई हमारे दोस्त के साथ, तो वो मैं आप दोस्त अहबाब के साथ थोड़ी-सी शेयर करता हूँ। थोड़ा गौर रखिएगा इंशाल्लाह आप सुनेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी जो पर्सनल और यानी कि हकीकत जो कहानियाँ आप भाइयों को, दोस्तों को सुना रहा हूँ, ये आपको कैसी लगी।
تو آخری ایام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ایسا ہوا بھائی کے ساتھ کہ ایک دن وہ وہاں پہ حصار کے اندر جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنا سبق جو ہے وہ جو کہ ان کے عامل نے ان کو بتایا ہوا تھا وہ پڑھ رہے تھے وہاں پہ. تو ایک شخص جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پیدل آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی ہے. تو وہ وہاں پہ آ کے اس کو کہتا ہے کہ یار ہمارے آپ ہماری تھوڑی مدد کریں گے. پہلے تو اس کو کافی ایک دو آوازیں لگاتا ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے. تو جیسے ہی وہ آدمی سامنے آتا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے، تو وہ اس کو کہنے لگتا ہے کہ یار میں مسافر ہوں، تو آپ اس طرح کریں کہ مجھے کوئی کہیں سے پانی تھوڑا سا مہیا کر دیں، میری بچی بہت پیاسی ہے، ہم کافی دور سے چل کے آ رہے ہیں، تو اگر آپ میری مدد کرنا پسند کریں تو ہمیں کچھ تھوڑا سا پانی دے دیں، ہم یہاں پہ اس علاقے میں نئے ہیں، ہمیں اس جگہ کا نہیں پتہ، معلوم نہیں ہے اتنا. تو کافی اصرار کرنے پہ نا وہ بھائی جو ہے وہ یعنی کہ اس نے اپنے سبق جو پڑھ رہا تھا، تسبیح کر رہا تھا، ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی، تو وہ یعنی کہ اس نے روک دی اور اس کے ساتھ مخاطب ہو گیا. تو اس کے ساتھ مخاطب ہوا تو اس کے ذہن سے جو وہ بات تھی وہ آؤٹ ہو چکی تھی کہ میں نے یہ جو حصار لگا کے میں بیٹھ چکا ہوں، اس سے باہر جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. تو اس کے ذہن سے یعنی کہ ایسا یعنی کہ جنات کا ایک ایسی حیبت کہہ لیں کہ ہوتی ہے، اور ایسا ایک یعنی کہ وہ مقصد ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ریفلیکشن ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ کہہ لیں، وہ جب بندے پہ پڑتی ہے تو بندے کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب دیکھیں اس کا دماغ جو ہے وہ کیسے کام کرنا چھوڑ گیا، اور وہ ان کے ساتھ چل پڑتا ہے. وہاں سے جیسے ہی وہ دائرے سے باہر آتا ہے تو وہ آدمی اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جاتا ہے، پیچھے پیچھے. وہ کہتا ہے آپ آئیں ہمارے ساتھ، یہ نزدیک ہی ایک کنواں ہے، میں آپ کو وہاں سے پانی نکال دیتا ہوں. پہلے تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کو بولا کہ آپ یہ نزدیک ہی ایک کنواں ہے تو آپ وہاں سے جائیں پانی نکال لیں. وہاں پہ ایک ڈول سا پڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لمبی سی رسی ایک انہوں نے باندھی ہوئی ہے، آپ بیچ میں گرائیں گے پانی نکال لیں. تو اس کے اصرار کرنے پہ وہ اس کے ساتھ چلا گیا. وہ کہتا ہے یار میں یہاں پہ نیا ہوں، یعنی کہ ایک مسافر ہوں، مجھے اتنا نہیں معلوم، تو آپ میری مدد کریں. تو وہ اس کے کہنے پہ نا حصار سے باہر آ جاتا، جو دائرہ لگایا ہوا تھا وہاں پہ بیٹھا، اس کے ساتھ چل پڑا. اور جیسے ہی چلتا ہے تو آگے جاتا ہے، تو وہ کنویں پہ پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ وہ جیسے ہی وہ بالٹی بیچ میں ڈالتا ہے، پانی نکالتا ہے، اور جیسے ہی وہ پیچھے دیکھتا ہے وہ اپنی اصلی حالت میں وہاں پہ اس کے سامنے شو ہو جاتے ہیں. اور وہ پانی کی بالٹی جو ہے وہ وہیں پہ یعنی کہ گرا دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے بالٹی، اور وہ وہیں پہ جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اللہ کا کیسا کرم ہوا کہ جو اس کے بزرگ تھے، جو عامل تھے ان کے، وہ پیچھے سے کافی ان کی دیکھ بھال تھی، یعنی کہ وہ کافی اس کا یعنی کہ پیچھے سے دیکھ بھال کر رہے تھے. اگر وہ ان کی خدا نخواستہ اگر وہ ان کی دیکھ بھال نہ کرتے تو وہ اس کی جان کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ وہ حصار جو جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس سے باہر آ گئے. تو وہ باہر آئے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور کافی حد تک ان کی جان بھی جا سکتی تھی. تو وہاں پہ وہ یعنی کہ رات گزر جاتی ہے، وہ لوگ چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. جب اس کو ہوش آتی ہے، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے گھر کی طرف، گھر چلا جاتا ہے. اور سب سے مین بات جو ہے کہ یعنی کہ جو اپنے ان کے بزرگ تھے، ان کے عامل تھے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ بات ان کے ساتھ شیئر کرتے، ان کو بتاتے کہ میرے ساتھ یہ ایسا حادثہ ہو چکا ہے. تو وہ بس ایک گاؤں ٹائپ کا وہ یعنی کہ بٹے پہ اینٹیں لگانے والا تھا، بس اس کو شوق جاگا تو وہ بس یعنی کہ اس نے نا قلعہ کشی کرنے شروع کر دی. تو نہیں اس کو سمجھ میں آیا. تو جیسے ہی اگلے دن وہ آگے بیٹھتا ہے، یعنی کہ یہ اس کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو دیکھتا ہے کہ کافی دور سے ایک بارات آ رہی ہے، اور اس میں کافی ڈھول ڈمکا وغیرہ ہو رہا ہے، بچے بوڑھے جو ہیں وہ جوان ڈانس کر رہے ہیں، کافی یعنی کہ لوگ آ رہے ہیں وہاں سے نا، ڈھول وغیرہ بج رہے ہیں. تو وہ کچھ لوگ ان کے پاس آتے ہیں نا، تو وہ دور سے دیکھتا ہے کہ جیسے نا وہ کچھ پیسے لٹائے جا رہے ہیں. تو آگے یعنی کہ دولہا آ رہا ہے، دولہے پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں. اس کا ذہن ایسا پاگل ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یار کل دیکھو کہ کیسا میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، کہ ایک آدمی تھا انجان، وہ بھی قبرستان میں میرے پاس آیا، میرے پاس آ کر پانی مانگ رہا ہے مجھ سے. تو یعنی کہ اس کے ذہن سے یہ بات آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے، نکل چکی ہوتی ہے.
تو کچھ لڑکے بھاگے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں، تو ان کے بارات آ رہی ہوتی ہے، ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس لڑکے دوڑے ہوئے آ کے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ آؤ، وہ دیکھو پیسے جو ہے نا وہ لوٹائے جا رہے ہیں، آپ بھی آؤ ہمارے ساتھ، پیسے جو ہے نا وہ لوٹنے شروع کر دو۔ تو پھر سے اس کا دماغ جو ہے ایک دفعہ جو ہے نا وہ ذہن اس کا آؤٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جنات کا جو ہوتا ہے نا وہ سامنا کرنا اتنی آسان بات نہیں ہوتی، ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جب خاص طور پہ بندہ ایسے معاملات میں بیٹھا ہو، چلا کشی کر رہا ہو، اور اس کو اپنے دماغ کو حاضر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جو حصار انسان لگا لیتا ہے عامل حضرات کے کہنے پہ، جو انسان کے بزرگ ہوتے ہیں جن سے جو کچھ سبق وغیرہ لیا ہوتا ہے ان کی بات ماننا بہت ضروری ہوتی ہے، تو وہ اس نے ذہن میں کچھ بھی نہ رکھا، وہ بہت سے یعنی کہ غلطیاں کیے جا رہا تھا، پہلے غلطی ہو گئی، ابھی دوبارہ سے جو ہے وہ لڑکے اس کو بلا رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی پیسے لوٹتے ہیں، وہاں پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں، اور بہت سی روشنی ہوتی ہے، روشنی میں جو ہے نا وہ دولہا آ رہا ہوتا ہے جناب، اس کے اوپر پیسے لٹائے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی آئے ہمارے ساتھ۔ یہ صرف جو ہوتا ہے یہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلی رات اس کے ساتھ یہ واقعہ گزر چکا تھا، اور یعنی کہ وہ اس چیز کو نظر انداز کر چکا تھا کہ کل رات کو بھی میرے ساتھ جو ہے نا وہ ایک واقعہ پیش آیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبرستان میں بارات کا کیا کام ہے، اس کا ذہن یہ کام نہیں کر رہا تھا، اس کو سوچنا چاہیے تھا اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے عامل حضرات جو اس کے بزرگ تھے انہوں نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ جو حصار لگا چکے ہیں اس سے باہر آپ نے کسی بھی قیمت پہ نہیں آنا، کیونکہ یہ باتیں شروع میں نے آپ دوست احباب کو بتائی تھی کہ انہوں نے یہ ساری شرائط ان کو بتائی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے حصار سے باہر نہیں جانا، لیکن ان کے ذہن سے اس وقت سارا کچھ آؤٹ ہو چکا تھا، سارا کچھ نکل چکا تھا، اور یعنی کہ یہ صرف ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جو انسان اگر سمجھ جائے تو یعنی کہ آگے نکل جاتا ہے، تو جو نہیں سمجھتا وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ تو ان جو دوست ہیں ہمارے ہمارے یعنی کہ دور دراز سے، ہمارے یعنی کہ گاؤں میں سے دور دراز سے دوست ہی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے پھر سے دوبارہ سے یعنی کہ وہ نظر کا دھوکہ تھا، تو یہ بھی نہ سوچا کہ رات کے وقت جو ہے یہ بارات قبرستان میں کیا کر رہی ہے، یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے، فٹ سے جو ان دونوں لڑکوں کے ساتھ نکلتے ہیں، نکل کے جناب وہاں پہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، جو پیسے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں وہ نیچے سے پیسے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے وہ پیسے اٹھانا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہاتھوں میں مٹی بن جاتی ہے، تو یکدم جب دیکھتے ہیں تو نہ ہی وہاں پہ کوئی بارات ہوتی ہے نہ ہی کچھ ہوتا ہے، تو سب روشنیاں وغیرہ جو تھی آگے پیچھے نظر آ رہی تھی وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ یعنی کہ ایک قسم کا ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، تو کچھ جنات تھے جو یعنی کہ اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، کافی آگے جا کے ایک سڑک نکلتی ہے، وہاں سے کوئی آدمی آ رہا ہوتا ہے بائک پہ، اس کو کہتا ہے کہ میری مدد کرو، میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، تو وہ خیر اس کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ اس کا دماغ ایسا کام نہیں کر رہا کہ یہ میں بات اپنے بزرگ سے جو عامل حضرات ہیں ان سے رابطہ کروں، ان کو بتاؤں کہ یعنی کہ میرے ساتھ کچھ آخری دنوں میں یہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو اس نے بالکل بھی جو ہے یعنی کہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا، اور نہیں ان کو بتایا، اپنے بزرگوں کو کچھ نہیں بتایا، تو ابھی سمجھ لیں کہ آخری دن ہے اس کا، آفٹر 41 days، یعنی کہ آخری دن ہے وہ، یعنی کہ پھر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا احمق ہے کہ کچھ جو واقعات پیچھے گزر چکے ہیں کہ میں اپنے بزرگ حضرات کے ساتھ جا کے شیئر کروں، ان کو بتاؤں کہ کچھ آنے والے دنوں میں یعنی کہ جو گزر چکے ہیں ان میں میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، یعنی کہ اس نے بالکل ایسا یعنی کہ سیریسلی نہیں لیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ ان کے اوپر ہمیشہ ان کی یعنی کہ خاص نظر رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچ چکے تھے، ورنہ جس طرح یہ جنات حصار سے باہر انسان نکل جاتا ہے تو وہ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں، تو وہ بزرگ اچھے تھے جنہوں نے اس کی جان کی بھی حفاظت کی، اور اس کو بھی جو ہے نا یعنی کہ پہلے دن جو کچھ بتایا تھا اس نے وہاں پہ اس پہ عمل بھی نہیں کیا، ابھی جو آخری دن ہے اس میں بھی ایک کچھ حادثہ ہوا ہے، کچھ اور بھی حادثے ہوئے ہیں جو مجھے یعنی کہ موٹے موٹے یاد تھے، میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو انشاءاللہ میرے پاس اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ابھی اس کا جو
آخری دن ہے، اس میں یہ بیٹھا ہوا ہے، تو کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ آ کے پہلے اس طرف بتاتا ہے کہ گزر جاتے ہیں اس طرف، تو ان کے پاس کچھ وہ پنڈوکلیاں سی ہوتی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں جیسے گٹھڑی ہوتی ہے، اس میں کھانا باندھا ہوا ہے، اور کچھ پانی ہے، کچھ مشک سی اٹھائی ہوئی ہے، وہ پانی والی مشک ہوتی ہے، وہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی مشک پانی والی ہے، تو وہ اٹھائی ہوئی ہے، اور کچھ پھل کی ٹوکریاں ہیں، تو یعنی کہ وہ اٹھائی ہوئی ہیں، تو وہ پہلے اس طرف گزر جاتے ہیں، پھر جب آگے جاتے ہیں وہاں سے پھر وہ گھوم کے ادھر آتے ہیں، تو جیسے ہی وہ آ کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ سامنے، تو اس کو کہتے ہیں بیٹا تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے، یعنی کہ کافی دو تین دفعہ وہ پوچھتے ہیں، وہ بولتا نہیں ہے نا، پھر اس کو کہتے ہیں بیٹا آپ کون ہو، یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ آگے سے جو ہے نا ان کو یعنی کہ یہ جواب دیتا ہے کہ جی میں یہاں پہ چلہ کشی کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ زیادہ تر یعنی کہ جو گاؤں میں لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، گاؤں میں ان کا بس یعنی کہ پڑھے لکھے بھی نہیں اتنے، تو یعنی کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ تو بات کو سمجھ جاتا ہے، یعنی کہ بات ذرا تھوڑی سی سمجھداری سے کرتا ہے، تو انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ جی بس میں یہاں پہ چلہ کشی کر رہا ہوں، یعنی کہ ڈائریکٹلی ان کو جو ہے نا وہ بتا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں آؤ بیٹا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، وہ کچھ یعنی کہ مرغ وغیرہ ہوتا ہے، روسٹ وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں وہ باہر نکالتے ہیں، اور کچھ پھل ہوتا ہے ان کے پاس، تو وہ جس چھری کے ساتھ وہ حصار لگاتا تو وہ چھری اس کے پاس وہاں پہ اندر پڑی ہوئی تھی، تو اس کو کہتے ہیں بیٹا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو نا۔ تو یہ بھی یعنی کہ اس نے دیری نہیں لگائی، وہ کہتے ہیں یہ چھری دو، اس کے ساتھ پھل کاٹیں گے، تم بھی آؤ کھانا بھی کھاؤ اور پھل بھی کاٹیں گے۔ تو یہ فوراً سے فٹ سے جو ہے نا پھر یہ اس نے سارا کچھ نظر انداز کر دیا جو پچھلے دنوں میں اس کے ساتھ ہو چکا ہے، سب کچھ نظر انداز کر کے یہ فٹ سے وہ باہر آ جاتا ہے، جیسے باہر آتا ہے وہ جو ہے نا وہ چھری ان کے حوالے کرتا ہے، تو وہ پھل کاٹنے لگتا ہے، جیسے ہی وہ پھل کو اوپر ایسے چھری رکھتا ہے، یعنی کہ وہ آدمی جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کھانا کھانے، کھانا بھی غائب ہو جاتا ہے، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں جب وہ آتے ہیں تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور یہ چیختا چلاتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے جیسے، اور وہی چھری جو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے وہ جناب اس کے پیچھے جناب دوڑتے ہیں وہ لوگ، اور یہ اتنا بھاگتا ہے تقریباً کم سے کم 1.5 سے 2 میل اس کا گھر دور ہے، تو قبرستان سے، تو جیسے یہ بھاگتا ہے دوڑ لگاتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جو بزرگ تھے وہ سب کچھ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، اور یعنی کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، اس نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ ان کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ یہ کر چکا ہے، تو جس دن آخر اس کو پتا تھا یار میرے 41 دن پورے ہوئے، یعنی کہ وہ گھر تک اس کو دوڑاتے چلے جاتے ہیں، جب وہ آگے اپنے گھر پہ جاتا ہے دروازہ جو ہے وہ زور زور سے دستک دیتا ہے، اندر سے دروازہ کھلتا ہے، تو وہ فٹ سے جا کے دروازہ بند کرتا ہے، اور باہر سے دروازہ جو ہے نا زور زور سے ناک ہوتا ہے، وہی لوگ جو اس کے پیچھے تک آتے ہیں، یعنی کہ اس کو کہتے کچھ نہیں ہے، اور اس کو اتنا خوف زیادہ تھا کہ وہ گھر میں آتے ہی اندر داخل ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے گھر والوں نے اس کو پانی شانی اس کے منہ پر ڈالا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملات ہوئے، اس نے پھر ساری جو کیفیت تھی اپنی جو بھی واقعہ پیش آیا تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا، تو جیسے ہی اگلا دن یعنی کہ طلوع ہوا تو وہ ان کے بزرگوں کے پاس چلے گئے اور سارے واقعات جو پچھلے دنوں میں گزر چکے تھے بتائے، تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے، لیکن آپ نے جو ہے نا بہت اہم کارنہ اور بیوقوف کارنہ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں نا، تو یقین مانیں کہ اگر میں آپ کی یعنی کہ بیک اپ پہ نہ ہوتا تو آپ کو بہت زیادہ نقصان کیا ہوتا بلکہ آپ کی جان بھی جا سکتی تھی، اور وہ جنات بہت زیادہ طاقتور تھے، تو ان کو کافی میں نے کور کیا، تو ابھی صرف یہی بات ہے کہ میں تم سے ناراض بھی ہوں کیونکہ میں نے جو باتیں آپ کو پہلے دن بتائی تھی کہ آپ نے حصار سے باہر نہیں جانا، کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی آ جائے آپ کو بلائے یا کچھ کھانے کے لیے بلائے یا کہیں بھی لے جانے کے لیے بلایا، آپ نے باہر نہیں نکلنا، آپ نے باہر نکلے آپ نے میری وہ بات نہیں مانی، تو بیٹا ابھی آپ فیل ہو چکے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا، بس آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ نے جو جب آپ کے ساتھ یہ حادثات پیش آ رہے تھے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میرے ساتھ کیوں شیئر نہیں کیا آپ نے، تو وہ اس بات سے بھی شرمندہ تھا، اور اس کے گھر والے بھی انہوں نے بزرگوں سے معذرت کی، اور معذرت کرنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہی تھی جی ہماری آج کی کہانی جو آپ دوستوں کو
میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو، میرے چینل کو وہ کیا کہانی تھی کو جو ہے سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی پریس کریں، تاکہ جو نیکسٹ اسٹوری میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کے پاس آ جائے۔ اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اور سبسکرائب کی جو ہے وہ درخواست آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ ایسی بہت سی ایسی کہانیاں ہیں میرے پاس جو آپ دوستوں کے لیے اچھی اچھی انشاءاللہ میں لاتا رہوں گا۔ تو دیکھتے رہیے وہ کیا کہانی تھی۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔